FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाइन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामाइन, जिस तरह हमने सुबह इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे दूसरे ममालिक से। इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी एक ऐसी शख्सियत जिनका मीडिया से तल्लुक़ है और भी बहुत सारे काम करते हैं। आप इनके आर्टिकल पढ़ते रहते हैं, मीडिया के प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन ये उस जगह होते हैं जहाँ हर बंदे का दिल चाहता है जाने का। ये बड़े खुशनसीब लोगों में इनका शुमार होता है। हर वक्त उस जगह के ये करीब होते हैं, उस जगह के अंदर होते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ भट्टी साहब, सऊदीया से, मदीना पाक की ज़मीन से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने हमें आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम की धरती से आपने हमें लाइव लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नाजरीन हैं आपकी आवाज़ के, हम उनकी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द अल्लाह ताला अपने घर मक्का मुकरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो है जल्द अज जल्द उनकी हाज़िरी जो है वो मुमकिन बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जितने भी मुस्लिम उम्मा हैं, जितने भी हम मुसलमान हैं, उन सब की जो राय साहब दुआएं हैं वो रंग ले आई हैं। और ये धरती जो है हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोरोना के बाद इतना माशाल्लाह लोग इधर का रुख कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप से और डेनमार्क से, पूरी दुनिया से लोग जो हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, इराक से, कतर से और पूरी दुनिया से जो है लोग इस पाक धरती की तरफ गामज़न है और अपने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़े पे हाज़िरी दे रहे हैं और नवाफिल पढ़ रहे हैं और अपने लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ गो हैं। हम भी इधर दुआ गो हैं कि जितने लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। और जितने भी इस वक्त नाजरीन सुन रहे हैं आपकी आवाज़ के तवज्जुद से, हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उनकी जितनी भी मुरादें हैं वो एक पाक धरती के सदके उनकी, अव्वल तो ये है कि उनकी हाज़िरी मुमकिन हो और वो उनकी दिली जो ख्वाहिशात हों अल्लाह ताला उनके कारोबार में और दीगर जो उनकी ख्वाहिशात हैं उन पे पूरा उतरें। और अल्हम्दुलिल्लाह राय साहब, मैं आपको बताऊं कि मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि मुझे इधर 8-10 साल हो गए हैं तो इतनी कैपेसिटी हज में, रमज़ान में जो होती है उससे भी बढ़ के जो है ना, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश है। और आपको होटलिंग का मैं बताता चलूं कि यहाँ बिल्कुल फुल होटल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना इस पाक धरती की तरफ हर बंदा, क्योंकि इतने वक्फे के बाद जो है यहाँ का रुख कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ की हुकूमत के शाही, इन्होंने वाकई मैं आपको बताऊं कि साबित किया कि यहाँ जितने लोग भी इस वक्त आ रहे हैं, इनकी तरतीब, इनका तरीक़ाकार, इनका नज़्म ज़ब्त, इनकी जितनी भी जो तैयारियां हैं मुकम्मल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की तरतीब और तरीक़ाकार बहुत आला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाजी यहाँ से खुश और बहुत, और ये इस हुकूमत को जो है, शाही ख़ानदान को और यहाँ के जो वज़ारत बल्दियात है, वज़ारत जो सेहत है, वज़ारत हज व उम्रा है, उसको क्रेडिट जाता है कि यहाँ के जो इंतज़ामात है राज साहब बहुत बेहतर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर चीज़ बेहतर है। और हम दुआगो हैं कि जितने भी नाजरीन हमें सुन रहे हैं वो जल्द अज जल्द जो इस मदीने की धरती पे आएँ और वो आके मस्जिद नबवी शरीफ में आके नमाजें अदा करें, मस्जिद कुबा में आके नवाफिल पढ़ें, बल्कि मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करें, हज़रत अयूब अंसारी के घर जाएं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और ऊँटनी वहां बैठी, वो आकर मस्जिद जुम्मा में आके नमाज अदा करें जहां हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पहला जुम्मा अदा किया।
وہ تمام جگہیں وہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائیں، جہاں وہ دیکھیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں بچپن گزرا ہو، وہ آئیں حضرت مسجد قبلتین کی طرف گامزن ہوں اور وہاں آ کے نوافل پڑھیں، جہاں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہی نازل ہوئی اور قبلے کا کہا گیا، اور وہیں قبلہ جو ہے پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور وہی قبلہ جو ہے اور کعبہ کی شریف کی طرف وہ حکم ہوا تو وہاں قبلہ کا رخ تبدیل ہوا۔ وہ آئیں سید شہداء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ جبل احد پر وہ آ کے حاضری دے، نوافل ادا کریں، ہم دعا گوئیں۔ جی رائے صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، اور ہم نے دیکھا کہ سعودی گورنمنٹ میں اور خاص کر شاہی فیملی نے بہت سارے انتظامات کیے، بڑا ٹف ٹائم تھا، حج عمرہ بند ہو گیا، روزگار کے مسائل بن گئے، جب حج عمرے میں لوگ آتے، ہوٹلنگ والے آتے، دنیا میں اور سعودیہ میں کاروبار اسی طرح چلتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں جو ہے وہ اپنی عوام کا جو ہے وہ پورا خیال رکھا، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ابھی کام جو ہے شروع ہو گیا ہے، جگہ نہیں ملی، لوگ دنیا کے مختلف ممالک سے پوری دنیا سے مسلمان جو ہے جوک آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کے پرابلم ہوتے ہیں، بعض لوگ ایجنٹ کے ساتھ آتے ہیں، بعض ویسے خود بھی آ جاتے ہیں، رہائش کے مسائل جس طرح بتا رہے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی، تو کیا ہونا چاہیے، کیا خاص طریقہ کیا کرنا ہے، اپنانا چاہیے؟ جی رائے صاحب، الحمدللہ میں نے آپ کو یہاں کا مینجمنٹ سسٹم بتایا۔ یہاں ایک پراپر سسٹم ہے، منسٹری آف حج عمرہ ہے، جو ہی لوگ مکہ آتے ہیں، مکہ میں ان کا باقاعدہ طور پر ریزرویشن ہوتی ہے، وہ آ کے ادھر ہوٹل اکثر تو آن لائن بک کرواتے ہیں، لیکن اس دفعہ جتنے بھی اس وقت ناظرین ہم سن رہے ہیں تو وہ کوشش کریں، عام روٹین میں وہ لوگ آتے تو ادھر آ کے بکنگ کروا لیتے تھے یہ وہ، لیکن اب کوشش کریں کہ جو ہی وہاں سے وہ ٹریول کریں ان کی بکنگ کا پورا نظم و ضبط ہو، اور ان کی بکنگ ہو، وہ فیملیز کے ساتھ ہیں تو وہ کبھی بھی رسک نہ لیں کہ ہم وہاں جا کے بکنگ کرائیں گے۔ اور الحمدللہ یہاں کی مینجمنٹ اور یہاں کی جو ہے ایسی جیسے اب مختلف گروپس ہیں، اگر بعض اوقات کیپیسٹی میں کوئی کمی آ رہی ہے ہوٹل میں یا دیگر اس میں وہ کمی آ رہی ہے تو وہ اس کو مکہ میں کچھ دن کے لیے، ایک آدھا دن کے لیے روک لیتے ہیں، مدینہ میں روک لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ اس کا عربی میں دخول خروج جو ہوتا ہے، مغادرہ، اس کا کامل مغادرہ اس قسم کا جو ہوتا ہے، وہ پورا ایک پراپر سسٹم ہے جو کمپنی عمرہ ویزا کمپنی جو ہوتی ہے وہ پورا اس چیز کو مینیج کرتی ہے، وہاں کنفرم کرتی ہے کہ یہاں ہوٹل اوکے ہے، تو وہ اوکے کو کر کے وہ پھر وہاں سے جو عمرہ ویزا کمپنی کا مندوب ہوتا ہے، جس کو ہم جو ریپریزنٹ کرتا ہے کمپنی کو، اور وہ جو گروپس آتے ہیں 50 کا، 100 کا، 200 کا، وہ جو گروپ آتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو آدھا گھنٹہ پہلے وہاں بس یا دیگر جو پرائیویٹ گاڑیاں ان کے پہنچنے سے پہلے وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ ان کو باقاعدہ طور پر چیک ان کرواتا ہے۔ اگر کسی ایجنٹ کی یا کسی اور کی غفلت کی وجہ ہو تو باقاعدہ حکومت نے ایک سیپریٹ انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس میں جا کے وہ جو زائرین ہیں ان کو اس وہ ہوٹل باقاعدہ طور پر پرووائڈ کرتے ہیں، اور اگر چاہے اس نے پیمنٹ نہیں بھی کی تو وہ جو ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، جو عمرہ ویزا کمپنی ہوتی ہے، تو وہ وزارت حج عمرہ اس کو اپنے خرچے پہ ہوٹل پہ ٹھہرا دیتی ہے، پھر وہ بعد میں اس کمپنی سے باقاعدہ طور پہ اس کو جرمانے کی ادائیگی بھی کرتے ہیں بھی آپ نے یہ کیوں غفلت برتی۔ لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے تو ایسی کوئی کمپلین نہیں ہے، اور الحمدللہ بہتر ہے جو ہے۔ باقی اس وقت جو ہے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ، اور وہاں کی جو قطر کی حکومت ہے انہوں نے جو
اپنے جو مقامی لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ریلیف دیا ہے، بلکہ ان کی ہیلپ کی ہے کہ وہ جائیں اپنے دیگر ممالک میں. اس میں کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، اور وہاں کی حکومت نے اپنے جو شہری ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ رقم کی زد میں اور دیگر جتنی سہولیات کی زد میں انہوں نے ان کو جو ہے پیمنٹ کی ہے، اور وہ لوگ کافی کثیر تعداد میں مکہ مدینہ اور مکہ مکرمہ باقاعدہ طور پر آئے ہوئے ہیں، تاکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جہاں پوری دنیا سے لوگ ادھر ورلڈ کپ کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے انتظامات ہم زیادہ سے زیادہ فوڈ کا سسٹم ہو گیا، دیگر سیاحتی سہولیات ہو گئی، وہاں کھانے پینے کا وہ سسٹم ہو گیا، تاکہ ہم جو وہاں کے آنے والے جتنے بھی ابراڈ سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو اچھی سے اچھی سروسز مہیا کر سکیں. اور یہاں اس وقت جو ہے اتنی تعداد میں بالکل ایٹ اے ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل باقاعدہ طور پہ بائی ایئر ہیں، بائی روڈ ہے. جارڈن ہو گیا، قطر ہو گیا، بحرین ہو گیا، مصر ہو گیا، عراق ہو گیا، یہاں سے کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں بائی روڈ بائی ایئر باقاعدہ طور پہ آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مدینے میں بہاریں ہیں. اور الحمدللہ ہر بندہ اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہے، اور ہم بھی دعا گو ہیں. جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی جلد انشاءاللہ ان کی بھی حاضری نصیب ہو. جی رائے صاحب. ڈاکٹر صاحب اکثر ایجنٹ حضرات چونکہ یورپ سے جو ہے عمرہ جو ہے حج بڑا مہنگا ہوتا ہے، ہر دفعہ جو ہے پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں، گروپ کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، رہائش جو ہے وہ کہتے ہیں 3 4 5 6 بندوں کے لیے ہوتی ہے. تو کیا یہ جب ایک بندے کے لیے رہائش کا بندوبست ہوتا ہے تو ایک کمرے میں 5 6 بندے ڈالے جاتے ہیں؟ راجہ صاحب اب تو میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کنٹریز کے لیے تو بہت یہاں کی حکومت کے بہت زیادہ زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، اور ان کو یہ ایسے سمجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو ہی وہ یورپ کنٹریز سے اور مختلف ممالک سے جن میں پورے یورپ کے جو ہے اس میں جیسے آپ اپنا وہ ہائی لینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، یو کے ہو گیا، اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے ان کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آن ارائیول آ کے 1 سال کا ملٹیپل ویزا لے سکتے ہیں، اور ویزا لے کے وہ اپنا باقاعدہ طور پہ یہاں 8 دن 10 دن ہمارے بہت سے دوست ہیں وہ آتے ہیں باقاعدہ 8 دن 10 دن یہاں رہتے ہیں، پھر یہاں سے پاکستان چلے جاتے ہیں، یا پاکستان سے آ کے ادھر سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں، پھر یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. ہاں بعض ممالک ہیں جیسے پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، خلیجی ممالک والوں اور دیگر جو ممالک ہیں، ترکی ہو گیا، وہاں کے ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ای ویزا کے ذریعے آتے ہیں. باقی جو دیگر یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کو آن ارائیول اور ملٹیپل ویزا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ہاں کوئی وہاں سے لگوا لے اس کی اپنی مرضی، لیکن ان کو تو ملٹیپل ویزا کی سہولیات ہے، وہ جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں، اور ایسا آ رہا ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یورپ سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ہمیشہ 5 سٹار لوگوں 5 سٹارز ہوٹلز میں آتے ہیں، تو یہاں کی منسٹری آف حج نے باقاعدہ طور پر مینیج کیا ہوا ہے. پہلے کرونا سے پہلے بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی تھی، لیکن اب 5 سٹار کی میں آپ کو بتاؤں موون پک ہو گیا اور ایکارڈ گروپ کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہاں آپ یہ دیکھیں کہ 3 بیڈ سے زیادہ الاؤڈ بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے. 4 بیڈ کا ہے نہیں، ہاں سویٹ ہو جاتا ہے، 3 بیڈ کا الگ ہو گیا، 2 بیڈ کا الگ ہو گیا، روم سیپریٹ ہیں، ان کے سیپریٹ واش روم ہیں. یہ کا ہاں البتہ اکانومی میں یہ ہے، اور وہ بھی اگر وہ سسٹم ہے تو جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کرنسی کتنی بہت تنزلی کی طرف جا رہی ہے، تو ان کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے بعض کہیں ہو جاتا ہو تو وہ ہے. لیکن یہاں کی حکومت
کہ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست انتظامات ہیں، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی ایسی کمپلین سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا بعض اوقات ہوتی ہے دشواری، کیونکہ یہاں تو ایک پورا نظم و ضبط ہے، آپ اسی وقت 999 پہ کال کریں اور 2 منٹ 3 منٹ کے فاصلے وقفے کے بعد جو ہے جہاں جو متعلقہ محکمہ ہے وہ باقاعدہ طور پر اس لوکیشن کے اوپر پہنچے گا، اور کسی کی بھی کوئی کمپلین ہے اس کو اسی وقت حل کیا جاتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہاں کا اتنے، آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ مدینہ منورہ میں کتنی فلائٹس اتر رہی ہیں، مکہ جدہ میں کتنی فلائٹس اتر رہی ہیں، تو الحمدللہ یہاں کا ایک پراپر سسٹم ہے، مینجمنٹ ہے، اور ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے پوری دنیا میں کرونا پہ اور یورپ میں اور دیگر ممالک میں کتنا وہ تھا، لیکن اس حکومت کو کریڈٹ گیا ہے کہ یہاں انہوں نے کرونا کو ایک اچھے طریقہ کار کے ذریعے، ایک مینجمنٹ کے ذریعے اور معیشت کو بھی مضبوط رکھا، اور یہاں کی عوام کو بھی انہوں نے وہ ان کی دیکھ بھال کی۔ یہاں جو مقیم لوگ تھے ان کو بھی آپ نے دیکھا بڑے بہتر انداز میں کرونا سے نپٹا، اور الحمدللہ ابھی بھی بہت زبردست انتظامات ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ محکمہ جو ہے بلدیات ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ سیاحت ہے، محکمہ حج و عمرہ ہے، اور دیگر جو محکمے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک ڈسپلن سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ایسے مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ طور پر ڈیوٹیز ہیں، ہر چیز کی دیکھ بھال کی جاتی ہے CCTV کیمرے کے ذریعے، اور باقاعدہ طور پر ہر چیز کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور ایک بہت ہی اعلیٰ نظام ہے۔ اور اس کے ذریعے الحمدللہ یہاں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی بیماریوں کا یہ وہ سلسلہ ہوتا تھا، الحمدللہ اتنا وہ نہیں ہے۔ ہم دیگر ممالک میں جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایسا الحمدللہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحت، ایک جو یہاں فوڈ کا نظام ہے وہ زبردست ہے، اس کا ٹیمپریچر، اس کی دیکھ بھال، اس کو پراپر جو ہی باہر سے کھانا مطبخ ادھر عربی میں کہتے ہیں جیسے ہمارے کچن ہوتے ہیں وہاں بڑے بڑے پراپر باقاعدہ طور پر شہر سے 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو وہ ہے وہاں کچن میں کھانا بنتا ہے، وہاں پراپر اس میں ایک تلاجہ ادھر کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر گاڑی میں باقاعدہ طور پر اس کو لے آتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہی کھانا اترتا ہے تو وہ جو لڑکا کام کرنے والا ادھر بوفیے کے اوپر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر گلوز ہوتے ہیں، اس کے سر کے اوپر ٹوپی باقاعدہ مکمل طور پر، اس کا ایک شہادہ صحیحہ کہتے ہیں ادھر عربی میں، اس کا ہر سال باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے بھی یہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہفتے میں کم از کم اگر 7 ڈیز جو حاجی ایک ہوٹل میں سٹے کرتے ہیں تو بلدیہ کا یہاں ایک ایسا بہتر نظام ہے، آپ دیکھیں کہ 7 ڈیز میں ہمیں دیکھنے میں آیا ہے 5 ڈیز میں باقاعدہ طور پہ بلدیہ کو ڈاکٹر آ کے چیک کرتا ہے، اس کے ناخون کو چیک کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کو چیک کرتا ہے، اس کا پورا اس کا شہادہ چیک کرتا ہے، اور جہاں سے کھانا بن کے آ رہا ہے اس کے ڈیٹ کو چیک کرتا ہے بھی یہ مطبخ کیا ہے، پھر جا کے اس کچن کو باقاعدہ طور پر یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہاں حفاظت صحت کے اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق یہ کچن ہے نہیں ہے، اگر اس میں کوئی بھی کمپلین ہو تو اس کو باقاعدہ طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں اس حوالے سے اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہاں صحت کے لحاظ سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ بھی باقاعدہ طور پر ادھر مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ان کو کوئی زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، تو ان کا کیونکہ ان کی انشورنس اس میں اگر ملٹیپل لگواتے ہیں اس میں بھی انشورنس کے پیسے ایڈ ہوتے ہیں، اور جو ای ویزا کے ذریعے آتے ہیں اس میں بھی تقریباً 197 ریال جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں اگر اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ بائی پاس تک کا آپریٹ جو ہے فری بغیر 1 ریال لیے ہوئے، ان کو صحت کی تمام تر جو سہولیات ہیں
ان کو میسر کی جاتی ہیں. باقاعدہ طور پر مسجد نبوی ہو گیا، المسجد الحرم مکہ مکرمہ ہو گیا، اس کے چاروں طرف کم از کم 3 جو ہیں وہ ڈسپینسریاں ہیں، تاکہ اور باقاعدہ طور پر ایمبولینسز وہاں ہیں، جو مختلف گاڑیاں ہیں جو فوری طور پہ اگر کسی زائر کی اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کو فوری جو ہے طبی امداد دی جاتی ہے. پھر اگر اس کو کوئی کریٹیکل اس کا مسئلہ ہو تو فوراً ایمبولینسز کے ذریعے یہاں مدینہ انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جو باقاعدہ طور پر خاص طور پہ حجاج کے لیے، اور کنگ فہد ہاسپٹل ہے، کنگ فیصل ہاسپٹل ہے، اور چلڈرن میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، اور اس کو مستشفیٰ ولادہ کہتے ہیں، یعنی کہ بچوں کا ہو گیا کوئی ہو گیا، اس کو باقاعدہ طور پر حاجی کو وہاں بالکل بغیر ایک ریال کے اس کو وہاں تک ہاسپٹل تک اس کو پہنچا کے اس کو طبی امداد تک مکمل دی جاتی ہے، اس کی فل ٹریٹمنٹ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہاں کوئی آدمی بیمار بھی ہو جائے تو یہاں کی حکومت کا حکم ہے اس ادارے کے لیے کہ جب تک اس کو چاہے 2 سال بھی لگ جائیں، 2 مہینے بھی لگ جائیں، 2 دن، 1 ہفتہ تک بھی لگ جائے، جب تک اس کی ٹریٹمنٹ اور وہ بالکل صحت یاب ہو نہیں سکتا وہ اپنے ملک نہیں جا سکتا. اور پورا خوراک کا انتظام، اس کی دوائی کا انتظام، اس کی دیکھ بھال کا انتظام پورا جو ہے گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے وہ ان کو فراہم کرتی ہے. جی راج صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ جب بھی یورپ سے لوگ واپس آتے ہیں ہمیشہ تعریف کرتے ہیں. یہ جو موجودہ بادشاہی نظام ہے، سب سے پازیٹیو کام جو ہمیں نظر آتا ہے ان حجاج اکرام کی جو خدمت کرتے ہیں، جو شاہ سلیمان ہیں، ان سے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. ہم نے دیکھا یہ فیفا کی آپ نے ذکر کیا فٹ بال کا، تو جب سعودی عربیہ کی ٹیم جیتی تو ہم نے دیکھا ٹی وی پہ دیکھا کہ بادشاہی فیملی میں شاہی فیملی نے بڑا جشن منایا، بڑے خوش ہوئے. تو کچھ سہولیات بھی دی تھی جب فٹ بال میچ جیتا تھا؟ بالکل راج صاحب، آپ یہ دیکھیں پہلے جو ہی یہ فٹ بال میچ انہوں نے جیتا تو باقاعدہ طور پر ایک انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا، اور آپ نے پورے سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں کہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں گئے اور وہ کیا. ہم دعا گو ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ یا اللہ ہم ہر وقت یہی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ بہتری کر، یا اللہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران لا. انہوں نے جو بھی حکمران آیا ہے اس ملک کو لوٹا ہے، لوٹ لیا ہے، لیکن خدا را ابھی اس ملک کے لیے ہر بندہ اپنی کرسی کے گرد گھوم رہا ہے. کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کس تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو وہ انڈینز آ جائیں، ان کی بھی آپ دیکھ لیں. میں نے سنا ہے بنگالی جو بھائی ہیں اپنے، انہوں نے بھی اپنی اس طرح کی بنا لی ہے. میں نے سنا ہے اس طرح، کیونکہ مجھے وہ سکھوں کو تو پتا ہے بہت دیر کا، ان کی کینیڈا میں ہے، ان کے یہ ہے، اور اس کے بعد اور دوسرے بہت سے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کام جو پاکستانی بھی ہیں، لیکن وہ میں ان کا چلو ذکر نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہے ایسے، وہ ایک دوسرے کی فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، ہر طرح کی سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی آنے والے وقتوں میں اگر کسی بھائی کو بزنس کا بھی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی لاس ہو گیا، تو اس کی بھی وہ کرتے ہیں مدد. وہ اس طرح کے کام جو ہیں، کیوں نہ ہم پاکستانی ادھر ڈینمارک میں یا سویڈن میں یا پورے دوسرے یورپ کے ممالک ہیں، اس کو حالی بات کی حد تک نہیں کہ ہم نے بات کر دی ہے، اس کو ختم کر دیا، اس کو کریں، اس کو مل بیٹھ کے جو ہماری ینگ ہے، میں یہ بات شروع کروں گا ینگ جو جنریشن ہماری، جس میں وہ اس کو اٹھائیں، جس میں 25 سے 20 سے لے کے 40 45 50 سال تک بھی ینگ ہے. تو اس سے اوپر تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو ہمارے سینئر ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو شامل کریں اور ان کو لے کے آپ بنائیں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کہے گا نہیں. اور اس میں آپ انوالو کریں اسٹیک ہولڈر جو کہتے ہیں جو بزنس مین ہیں، بڑے ہمارے ینگ یہاں پر بزنس مین ہیں، یہاں پر کوپن ہیگن میں چھوٹے موٹے بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کام چل رہے ہیں. آئی ٹی کے کام ادھر ہے، خاص کر ادھر کیا کہتے ہیں کوپن ہیگن میں، جرمن میں بھی. آپ ڈنمارک سے شروع کریں گے اس طرح، پھر دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے وہ پھر آپ کے ساتھ بلکہ وہ آئیں گے، رابطہ کریں گے، بلکہ ان کے ڈیلیگیشن آئیں گے. یہ بڑے آپ کا ڈیلیگیشن جائے گا، ایسے ہے ان کو آپ بتائیں گے جیسے یورپ میں لوگ کرتے ہیں. اس طرح پھر سویڈن والے آپ سے دیکھ کے
سیکھیں گے، کیونکہ آپ کی ویسے بھی تعداد ہمارے سے زیادہ ہے، 45-50 ہزار کے قریب تو میرے خیال پاکستانی ہیں پاسپورٹ اور پاسپورٹ کے بغیر دونوں کے اکٹھے ملائے جائیں تو 30-35 ہزار آج سے 20 سال پہلے تھی، 45-50 ہزار کے قریب اب آ جائے. آپ یعنی کہ 10 اسٹیٹسٹک سے پتہ کر سکتے ہیں. پاسپورٹ کے ساتھ والے بھی اور پاسپورٹ کے بغیر دونوں اکٹھے ملا کے میرے خیال ہے 45 سے 50,000 ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر ناروے ہے، اور کیونکہ ناروے کے لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ وقت کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو جائے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے. تو ادھر پاکستانیوں کی تعداد جو ہے 60,000 سے اوپر ہے، تو ادھر بھی ان کو بنانی چاہیے مل کے. لیکن یہ شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی یہ نیک کام شروع کرتا ہے کوئی بھی ہو تو سر اس میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ بڑا بننا ہے، میرا نام آ جائے یا میری فوٹو آ جائے. ہم ایسے نہیں، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ میرا یہ ماننا ہے. علی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، شاید نے بڑا اچھا جواب دیا. پہلی بات تو ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بہت ہی پازیٹیو ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں دونوں کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈکیت ہیں، بحری ڈکیت، بحری قزاق ہیں، اب دیکھیں ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہم عمران خان سے نکلیں، نواز شریف سے نکلیں، چودھری برادران سے نکلیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے چکر سے نکلیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے چکر سے نکلیں. ہمارا پیسہ تو یہاں رول کر رہا ہے، وہ جتنی تنظیمات بنی وہاں چلا جاتا ہے. باقی جو این جی اوز بنی ہوئی ان کے فراڈ کے قصے جو ہے سر عام جو ہے وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پیپروں میں دیکھتے رہتے ہیں. نوجوانوں کی شاید نے بات کی ہے کہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. اب اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. اس چیز کو جو ہے نا خالی ایک دن کی بات کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. آج ہم نے بات کی ہے اور اس بات کو ختم کر دینا چاہیے. 25 کو ہم پروگرام کر رہے ہیں، چونکہ یہ کوئی دعوت عام نہیں ہے، لیکن اس کو میں ایجنڈے پہ اس بات کو جو ہے وہ ضرور رکھوں گا، چونکہ تنظیمات کے لوگ بھی ہوں گے وہاں موجود ہوں گے، تو اس کو ایجنڈے میں رکھیں گے. قائد اعظم کا دن ہے، ہمارے بانی پاکستان کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ان کی سالگرہ ہے، تو اس بات کو ہم ایجنڈے پہ ضرور لائیں گے. میں آپ دونوں کو جو ہے اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں. جی تھینک یو راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپریشیٹ کیا. کیا. سب سے اچھی بات جو ہے کہ دیکھیں میں نے خود بھی کچھ کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں جو اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ ایک نوجوان یہاں پہ اکیلا رہ رہا تھا، اس کی وفات ہوگی، اس کے نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا. 3-4 دنوں بعد کسی کا جانا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اندر آلریڈی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہاں پہ اتنے پیسے نہیں تھے، اتنے لوگ نہیں تھے کہ اس کی میت کو جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے پاس بھیجا جا سکے. حالانکہ یہاں پہ تنظیمات ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگ جنہوں تنظیمات کے ممبر بنے ہوئے ہیں تاکہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کے لیے کم سے کم ان کا سفر آخرت آسان ہو. بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی جب وہ زندہ ہیں، اس سے پہلے کہ وہ مر جائیں بھوک سے، افلاس سے، پریشانی سے، بے روزگاری سے. تو اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہم جس طرح کی انکل نے بھی بات کی، ہم لاکھوں کراؤن جو ہے وہ ہر 2-4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام سے آ جاتا ہے. ہم دل کھول کے ان کے لیے مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پہ شروع کریں گے تو وہاں پہ ان کی مدد بند کر دیں گے. آپ ایک ایسی این جی او بنائیں، اگر آپ کے پاس یہاں پہ 50,000 یا 40,000 کی کمیونٹی ہے، اگر اس میں سے آپ کے صرف 1,000-2,000 شروع میں ممبر بن جاتے ہیں جو آپ کو 100-200 کروڑ ایک مہینے کا دے دے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنی آسانی سے جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پہ کتنی این جی اوز بنی تھیں، کافی ساری این جی اوز کا ہم نے سنا ہے کہ بینکوں نے ان کے پیسے جو ہیں وہ بلاک کر لیے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جی وہاں پہ کوئی نہ کوئی معاملات خراب ہو گئے. تو وہ پیسہ یہاں پہ لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو آپ پیسے اکٹھے کریں گے، اور میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ نوجوان ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا ممبر بنے. جو بھی وہ ABC این جی او بنتی ہے، آرگنائزیشن بنتی ہے، جو بھی اس کا سربراہ بنتا ہے یا جو بھی اس کی کمیٹی بنتی ہے، وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ کوئی 10 کروڑ دے، 20 کروڑ دے، مہینے کے اتنے دے کہ کم سے کم جو ہے وہ اگر کسی کے لیے کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مالی مشکلات ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ وفات پا جاتا ہے، تو اس کی وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس طرح مدد کر دے کہ کم سے کم جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آسودگی کا شکار نہ رہیں. لوگوں کے پاس اتنے وہ ہوں کہ کم سے کم وہ اتنا وہ کر سکیں کہ وہ اس مشکل سے نکل سکیں. اور میرے خیال سے نکلنا چاہیے. اب چونکہ ہم اگلے پروگرام کی طرف علی جا رہے ہیں، علی شاید سے سوال کرتے ہیں. شاید یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں نے جو ایک اپنی مینٹلٹی بنا لی ہے، جو تقسیم ہو گئے ہیں، جسے میں کہتا ہوں کہ ملٹی پلائڈ ہو گئے، کتنی بار ہو گئے ہیں.
کہ وہ صبح اٹھتے ہیں, میری سعودی عربیہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیڈران کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے وہ خوشحال ہیں جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا جب ہم صبح اٹھتے ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ عمران کا یہ مسئلہ, نواز شریف کا یہ مسئلہ, شہباز شریف کا یہ مسئلہ, ڈاکٹر صاحب کا یہ مسئلہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مسئلہ, چودھری برادران کا یہ مسئلہ, اس چکر سے ہم کیسے نکلے؟ سر سب سے پہلے تو وہ جو علی صاحب جو بات کر رہے تھے, بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے, میں اس پر آتا ہوں, پھر آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. پہلے جو بینک جو اکاؤنٹ ہیں وہ ڈنمارک میں بڑی تیزی سے بند کیے گئے ہیں. این جی اوز کے جو آرگنائزیشنس ہیں, اس کے علاوہ پرائیویٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی ہیں, اور جو کہتے ہیں فرموں کے اکاؤنٹ بھی بند ہوئے ہیں. اس میں زیادہ تر میں نے جو سنا ہے میرے خیال میں ڈینش لوگوں کے بھی ہوں گے, لیکن زیادہ تر اس میں اوورسیز جو ہیں کیا کہتے ہیں پاکستانی بھی ہیں, سارے ٹریول ایجنٹس کے بھی بند ہوئے ہیں. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور اس کی مجھے بالکل وہ خبر ہے. میں این جی اوز کے حوالے سے پہلے بات کروں گا کہ آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی آرگنائزیشن کھولنی ہے پاکستان کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے, وہ آپ کھولنے سے پہلے جو آپ کی بینک کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں, جبکہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی چیز کھولیں آرگنائزیشن, جو سب سے پہلے ہے آپ, میں اس کی پہلے بات کروں گا, بعد میں آتا ہوں بزنس کے اوپر. تو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے وہ وکیل کے ذریعے کریں, بینک کے ساتھ کر کے جو پیپر ڈاکومنٹیشن جو آپ کرتے ہیں وہ ساری پہلے جو اس میں لکھی ہوتی ہیں, جو بینک والوں نے لکھا ہوتا ہے سارا, وہ ایک پورا پلندہ ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے. کوئی تھوڑی سی چیز ادھر کی ادھر ہو جائے تو بینک جو ہے اس کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بینک اس کو, کیونکہ یہاں پر بینکوں کے اوپر سخت اسٹرک جو ہے نا اپنے اسٹیٹ نے کی ہے اسی سال, وہ کہتے ہیں وہ شروع میں ان کو جرمانے ہوئے ہیں. یہاں پر جو بینک ہیں بڑے بڑے ان کو جرمانے ہوئے ہیں. ڈینس کے بینک کو بہت بڑا جرمانہ ہوا ہے. پھر اس وجہ سے وہ ایفیشنسی وہ انہوں نے دکھانے کے لیے رپورٹ بنا کے بھیجنی ہے 2022 کے ختم ہونے تک اپنے بڑوں کو, اسٹیٹ کو, کہ یہ دیکھیں جی ہم نے سارے جو ہے نا گندے انڈے ہیں جو بھی وہ کہہ سکتے ہیں, ہم نے یعنی کہ وہ ڈرٹی ہیری جو ہیں وہ ہم نے باہر کو نکال دی ہیں, تو اب دیکھیں جی یہ دیکھیں ہماری رپورٹ. تو وہ انہوں نے وہ ایسا وہ کرنا تھا, انہوں نے بھی دیا وہ موقع. آپ کی جو انوائس آ رہی ہیں, جو آپ کی چیزیں آ رہی ہیں اندر جا رہی ہیں, وہ ساری آپ کی بہت سے لوگوں کی غلط تھی, ایسے بند نہیں وہ کرتا. پھر انہوں نے بند کرنے کے بعد ان کو یہ بھی موقع نہیں دیا کہ یہ اپنی صفائی میں کوئی, انہوں نے کہا جی بند ہو گیا, کیونکہ آپ کو پہلے 2 دفعہ ہم نے وارننگ دی ہے ای میل کر کے, تو آپ نے اس کے اوپر کوئی آگے سے مثبت جواب نہیں دیا. تو یہ اس لیے راجہ صاحب بینک آپ کے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے بند نہیں بھی ہوئے جو ٹھیک جا رہے ہیں. تو یہ بہت دیر سے یہ لوگ ایسے کر رہے تھے اور ان کی اس کے اوپر وہ نظر تھی. تو آنے والے اب اسٹیٹ جو ہے آپ کی جو اسٹیٹ ہے ڈنمارک کی, اس نے کہا ہے کہ 2023 سے, یعنی کہ میرے مارچ سے یا کہ جنوری سے, پہلی مارچ سے یا 2 سے, انہوں نے کہا کہ آپ ہر ایک کمپنی جو کھولنا چاہتی ہے اس کا اکاؤنٹ پہلے, اس کا فوراً سے پہلے اکاؤنٹ کھولنا. ہر کمپنی جو ہے, جو چھوٹی موٹی جو نئی کمپنی آ رہی ہے اس کا آپ اکاؤنٹ کھولنا. یہ ایک نیا قانون انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں بنایا ہے, اور اس کو وہ بینک والے اس کو ان کو کھولنا پڑے گا, لیکن ابھی نہیں ہے, ابھی دسمبر تک جنوری تک یہی ہے, اس میں یہ چیزیں جو وہ چل رہی ہیں. تو میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کوئی این جی اوز بناتے ہیں یا کوئی ایسا کیا کہتے ہیں کہ کوئی وہ آرگنائزیشن بناتے ہیں, خدارہ اس کو آپ وکیل کے ذریعے اپنا ایک ہائر کریں باقاعدہ, جو اس کے اوپر وہ عبور حاصل ہے اس کے ذریعے یہ کریں, اور وہی کام کریں جو بینک کہتا ہے, جو وکیل کہتا ہے. اپنے پاس سے جو کوئی چیز نہ اس میں کریں. کوئی ایسی 1 کروڑ کی بھی جو پیمنٹ ہے اگر آپ کی آتی ہے لوکل بھی, تو اس کو بھی آپ بتائیں کہ وہ کیا ہے. ایسی کوئی پیمنٹ نہ کریں جس سے ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو یہ کیا ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کیا نہیں آ رہا. تو یہ تھی میری. اب علی بھائی زیادہ ان کو برا اثر ہے, وہ زیادہ مجھ سے وہ کہتے ہیں بہتر بتا سکتے ہیں. میں جی شاید بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب یہاں پہ معاملات کافی خراب ہیں, اور میں نے اس حوالے سے ایک آگاہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پیغام بھی دیا تھا کہ اب جو ہے ان خاص طور پہ ڈنمارک نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے اپنی کرنسی کے حوالے سے, کہ ان کی کرنسی کا جو غیر قانونی استعمال ہے وہ نہ ہو. وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے, کسی بھی حصے میں ہو رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ایک پریکٹس شروع کی ہے. وہ پریکٹس یہ ہے کہ اب
اگر آپ ڈینش کرنسی کیش کی صورت میں ڈنمارک سے باہر لے کے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں پہ انہیں آلریڈی پتہ ہے کہ بہت زیادہ کیش جاتا ہے، مثلا ترکی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، بنگال وغیرہ ہو گیا، یا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں پہ ڈنمارک کی کرنسی جو ہے جس کا چاہے ان کے سسٹم میں ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، مگر وہ منی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ ڈنمارک سے باہر یہ ایکسچینج نہیں ہو سکتی۔ اس کا جو مقصد یہی ہے ایکسچینج نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کی غیر قانونی استعمال کو روکا جا سکے، اور وہ جہاں پہ آپ لے کے جائیں گے وہاں پہ پہلے تو کوئی آپ سے وہ کرنسی لیتا نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے کرنسی لے بھی لے گا تو پھر وہ کرنسی جو ہے وہ وہاں پہ ان سے بینک نہیں لیں گے، کیونکہ وہ جب یہاں کے نیشنل بینکوں کو کرنسی دیں گے تو وہ ان سے نہیں لیں گے، تو اسی لیے صرف وہی لیں گے جن کا یہاں پہ کوئی آنا جانا ہے، کوئی رابطہ ہے جو کرنسی کو واپس کیش کی صورت میں لے کے آ سکے۔ تو اس لیے یہ ڈنمارک نے خاص طور پہ بہت سختیاں شروع کر دی ہیں، وہ کسی بھی کمیونٹی کے حوالے سے ہوں، مگر یہ وہ لوگ جو اس کو ابھی تک مذاق سمجھتے ہیں، سیریس نہیں لے رہے، تو ان کے لیے تو میرا ایک دفعہ پھر یہی میسج ہے کہ وہ پاکستان یا انڈیا یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اپنے پیسوں کو پہلے سے ہی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں بینک کے تھرو، کسی منی ایکسچینج کے تھرو، مگر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیش ساتھ نہ لے کے جائیں، ورنہ ان کے پاس وہاں پہ پیسے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں علی بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں، ادھر وہ سویڈن میں آج سے کوئی غالباً کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں کبھی پاکستان پیسے بھیجتا تھا، کوئی کنسٹرکشن کرنی تھی ادھر، کوئی وہاں پہ ضرورت آ رہی ہے تو میں بینک کے ذریعے بھیجتا تھا، بینک کھولا، بینک کے ذریعے آپ نے اماؤنٹ بھیج دی وہ پاکستان، اور وہ اماؤنٹ جو ہے ساتھ ہی چلے گئی، یعنی کہ میرے بینک کے اکاؤنٹ ادھر سے پاکستان کے اکاؤنٹ میں وہاں پر چلے گئی، جو انہوں نے وہاں رکھا ہوتا تھا کہ 1,00,000 کروڑ سے آپ ایک دن میں زیادہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، تو اس کے نیچے رہ کے آپ نے کر دی، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کیا ادھر کیا انہوں نے، 10,000 سے نیچے آپ اماؤنٹ بھیج سکتے ہیں پاکستان، اگر وہ، اور اس میں بھی بعض لوگوں نے، اگر کسی نے 5-6 ہزار کروڑ بھیجا ہے نا، اپنا پیسہ جو اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی لوگوں کو انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے پاکستان پیسے کیوں بھیجے ہیں، کس کو بھیجے ہیں اور کیا وجہ ہے۔ ان کو ای میلز آئیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آ کے جواب دو، یا ای میل کا لکھ کے جواب دو پورا، کیوں بھیجے ہیں، کس کو بھیجے ہیں، جس کو بھیجے ہیں اس کا نام بتاؤ پاکستان میں، حالانکہ اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ کوئی اس کا بھائی ہے یا اس کا کوئی سالہ ہے یا وٹ ایور، جو اس کی بہن ہے، وہ ادھر رہتے ہیں، ادھر پیسے بھیجے ہیں، اس کا جو انہوں نے قانون بتایا ہوا جی آپ اتنے 10,000 کے اندر پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ڈالروں کے یہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ ہمیں بتائیں کہ جس کو بھیجے ہیں وہ کون ہے، اس کا آئی ڈی نمبر بتائیں ہمیں۔ یہ ادھر کیا ہے یہاں پر وہ بینکوں نے، تو لوگوں نے پھر یہاں پر پیسے بھیجنا شاید آپ بند نے کر دیے بالکل اور ٹھیک کہا۔ شاید دیکھیں جب تک اوورسیز خود کمزور ہوں گے، اوورسیز جب اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے نہیں، اوورسیز ڈیوائڈ ہے سیاستدانوں میں، سیاستدانوں کو کوئی فکر نہیں ہے شاید کہ اوورسیز کے کیا مسائل ہیں، میرے کیا مسائل ہیں، علی کے کیا مسائل ہیں، 45,000 جو عوام ہے اس کے کیا مسائل ہیں، یا دنیا میں جہاں بھی اوورسیز بستے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم باہر بیٹھ کر ہمارے مسائل کی طرف توجہ دو، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ لوگ اربوں خربوں کے گھروں میں رہتے ہیں اور لاکھوں روپے کا روز کے ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کام۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے کمایا، آپ نے ڈنمارک میں ٹیکس میں دیا، اگر آپ 10,000 روپیہ اپنے بینک کے تھرو بھیجتے ہیں، وہ تو بینک کے تھرو بھیجیں، کسی کو کیش تو دے نہیں رہے، بینک ٹو بینک جا رہا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، اس کو خود تصدیق ہے، وہ جو بھیجنے والا اس کو کیوں پوچھتے ہیں، وہ بینک کو پوچھیں۔ تو شاید ہمیں اس پر بہت کام کرنا ہے اور بڑی محنت کر رہی ہیں، یہ جو آپ نے سوچ لوگوں نے، علی نے بھی، اور آپ نے سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اچھے قانون کے قاعدے کے رہتے ہوئے۔ یہ ممالک بڑے اچھے ہیں، جب ان کو آپ جینون باتیں بتائیں گے تو یہ بات سننے کے لیے تیار ہے، سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو پاکستان کا سیاستدان سننے کے لیے ہماری بات تیار نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آخر میں 2 منٹ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ راجہ صاحب آخر میں یہی کہوں گا، جو آپ نے بھی بات کی ہے، یہ ممالک انہوں نے ہمیں جگہ دی، یہاں پر میرے آباء و اجداد آئے، آ کے انہوں نے جیسے بھی ہیں، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے جی ہم یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ان کا ملک ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس کام نہیں تھا، میرے والد کے پاس ادھر پاکستان میں جو وہ کام کرنا چاہتے تھے، جس کی ان کو ضرورت تھی وہ نہیں تھا ان کو ملتا، تو وہ اگر ادھر آئے
اس نے آ کے یہاں پر کام کیا ہے, انہوں نے دیا, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر ہمیں ان کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. یہ لوگ, یہ ان کا ملک ہے, ادھر ہم رہتے ہیں, اور اب یہ میرے بچوں کا ملک ہے. یہ آپ کو کبھی بھی, ہاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اس طرح کی, کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا میں, یہ سب وہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں, وہ کہتے ہیں میڈیا کی باتیں ہیں, لیکن یہ آپ کی, میں نے ان کو دیکھا, جو میں نے ان کو پایا, یہ آپ کا احترام کرتے ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں راجا صاحب, ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ لوگ ہیں اس طرح کے, تو یہ لوگ آپ کے قانون کا بھی, یہ آپ کے وہ کہتے ہیں مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں, آپ کا بھی احترام کرتے ہیں, اور ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے جہاں پر ہم رہ کے, ان کے ساتھ مل کے, اور ہمیں انٹیگریٹ ہونا چاہیے ان کے قانون کا احترام کر کے. انٹیگریٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو وہ کھاتے ہیں ہم بھی وہ کھائیں, یا یہ جو وہ پیتے ہیں وہ بھی ہم پئیں, یہ تو وہ آپ کو نہیں کہہ رہے, یہ تو میں نے نہیں کبھی کسی کو سنا کہا ہوا. بہرحال ہمیں ان کے قانون کا احترام کرنا چاہیے جو قانون انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر پوری طرح توجہ دینی چاہیے. جو چیز جس کے اوپر ہم نے اوچھل کر دی ہے, اگریمنٹ ہو گیا ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے, پھر کبھی آپ کے خلاف اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. جی شاید چلتے چلتے ایک سوال آ گیا مجھے کہ یہاں ٹیکسی یونین بنی ہے, پہلے کہتے تھے کہ ان کی یونین نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, تو اب ایک ٹیکسی یونین کے میاں منیر صاحب جو اس کے جو ہے فورمین بنے ہیں, چیئرمین بنے ہیں, تو مجھے لوگ جو ہے آف دی ریکارڈ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں, یار یہ کام نہیں ہو رہا, یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ہم ان کو بہت جلد جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے, انہوں نے یہ بھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میاں صاحب کو پاس جا کر لوگ ان کے دفتر میں جا کر یہ باتیں کیوں نہیں کہتے؟ اتنی بڑی یہ برانچ ہے, ٹیکسی یونین اتنی بڑی ہے, اور خاص کر پاکستانی اور غیر ملکی اتنے زیادہ لوگ ہیں, انہیں خود مضبوط ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ جی راجا صاحب, بڑی آپ نے ویلڈ بات کی. میاں منیر صاحب ہمارے محترم ہیں, بڑے ہیں, مجھے بچپن میں انہوں نے کھلایا ہوا ہے ہاتھ پہ, تو بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے پاس جا کے وہ کسر پسر کرتے ہیں کہ اینو انج کرنا چاہیے, انج ہونا چاہیے, اونج کر دے, انج کر دے, وغیرہ وغیرہ, یا میاں صاحب بن گئے ہیں نا. اب آپ ان کے دفتر میں جائیں, دفتر ان کا بیلنوس میں ہے, مجھے غالباً ہوسنس کے یا پتہ نہیں کیا ایڈریس کا نہیں پتا, وہ ہوسنس ایلی ہے, اگر کسی کو نہیں پتا ادھر جائیں, جا کے میاں صاحب وہاں 2-3 بجے تک ہوتے ہیں, ادھر جا کے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. وہاں جا کے بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, ٹیکسی کو یہ پرابلم ہے, وہ آپ کی بات سنیں گے. پھر اس کے بعد ان کا ایک قانون ہے, انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ بابر, وہ کہتے ہیں آپ ای میل بھیجیں, جتنی ای میل جائیں گی اس چیز کے اوپر جو خرابی ہے, جو آپ کو وہ پریشانی ہے, جو وہ ٹیکسی یونین کی آپ بات کر رہے ہیں جو بنی ہوئی ہے, جتنی اس بہاف پر ای میل جائیں گی, اس کہتے ہیں وہ مدعے کے اوپر میرا نہیں خیال وہ پھر سسٹم میں آ جاتا ہے, وہ پھر اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حالی باتوں سے آپ ادھر بیٹھ, جیسے ہم نے بات کی, ادھر کھلو ادھر کھلو, جا کے باتیں کر دیں, انج ہو گیا نہیں کر دے, لیکن آپ اس کی باقاعدہ احتجاج یا اس کی کلیئر رجسٹر نہیں کرتے, اس طرح کام خراب ہو جاتا ہے. میاں صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا کوئی کام نہیں کریں گے, لیکن وہ بھی اب اس چیز کے کیا کہتے ہیں ادھر وہ کام کرتے ہیں, اس کے وہ جواب دیتے ہیں ہر چیز کا. جب آپ ان کے پاس کھلے لے کے جائیں گے, وہ کھلے آپ کی ریکارڈ کا حصہ کہتے ہیں بنائیں گے, 10 نہیں 20 نہیں 100-200 لوگ آئیں گے, پھر اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن حال ہی بیٹھ کے وہ کیسے کام شروع کرنے کے, جی وہ سنویس نہیں باتوں میں انہیں منوایا کیا سی, وہ کیا سی, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. یہی قانون ہے آج کل. یہ ڈیجیٹل ڈنمارک ہے, ڈیجیٹل یورپ ہے, ڈیجیٹل دنیا ہو گئی ہے آج کل, ہر چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے جب آپ اس کو باقاعدہ ڈیجیٹل ریکارڈ کروائیں. پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی ہیں, نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کا کام نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا تو آپ نے تو اپنا ریکارڈ کرا دیا, وہ آپ کا آ گیا, وہ ایک وہ ہسٹری کا حصہ بن گیا. تو یہ جو باتیں آپ راجا صاحب نے آپ نے بتائی ہیں پرانے زمانے کی ہیں, 80s میں 90s میں پہلے چلتا تھا ایسے, وہی ہمارے بابے بھی وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں, لیکن اس کو آپ جا کے احتجاج کا حصہ بنائیں. پلیز بات نہ کریں میرے سے, بات نہ کریں میرے سے, ویسے بات کر دی ہیں اس سے کر دی فلاں اے بی سی سے, لیکن یہ نہ کریں. آپ کو تکلیف ہے, اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ ریکویسٹ کریں, مثال دے رہا ہوں, علی سے, میرے سے, اس سے, اپنے بیٹے سے, اپنے پوتے سے, یا اس سے یار کاکا ای میل لکھ دیں, کی لکھوانی ہے ای میل بتا دیں, 1 منٹ لگتا ہے 5 منٹ لگتا ہے, آرام سے بیٹھ کے وہ ہو جائے گا کام. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا 5-10 منٹ چھوڑنے پڑیں گے جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے, لیکن خالی باتوں سے کچھ نہیں بنے گا. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. پھر پورے ٹیکسی برانچ کے جو میرے بزرگ ہیں, میرے بھائی ہیں جو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں, جن کو زبان اگر آتی ہے, اگر وہ لکھنی نہیں آتی, جو ان کے دل میں ہے, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میاں صاحب ایک پاکستانی واحد ہیں, وہاں پر ایک فورمین ہے,
ان کے پاس جائیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی آپ کی ای میل لکھ سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے. اگر کسی کو میں یہ نہیں کرتے سارے کریں ایسے، زیادہ ضروری ہے کہ اپنا شاید اب تو لوگ مجھے جہاں تک میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں وہ جی آپ کے نوجوان سیاستدان کے سر میں گردن میں سریا آ گیا، جس طرح پاکستان کے سیاستدانوں میں آ جاتا ہے. کن کی گردن میں؟ میاں صاحب کی گردن میں. کسی نے دیکھا ہے؟ مجھے بہت باتیں سننی پڑتی ہیں، شاید میرے ساتھ وہ لوگ بات کرتے. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ. علی آپ کہیں کلوز کریں اس کو. جی میرا تو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ساروں کو یہ میسج ہے کہ جو بھی یہاں پہ کوئی کام کرتا ہے، خواہ وہ دیسی ہے، وہ پاکستانی ہے یا وہ کوئی فارنر ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ لوگ ہمارے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں ہر طرح کی سہولیات دی ہیں، تو ہم 2-4 پیسوں کے لیے بے ایمانی نہ کریں. ہم ان کے ساتھ سنسیئر چلے، جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ کالے میں کام نہ کریں کہ جو ہم پیسہ بعد میں لے کے لوگوں کی منتیں کرتے پھریں کہ یہ لے لو اور ہمیں پاکستان میں دے دو یا یہاں پہ دے دو. تو آپ اگر سسٹم میں رہ کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں زیادہ برکت ڈالے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، نہ یہاں پہ نہ آخرت میں. تو کوشش یہی کریں کہ کاروبار میں برکت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو بڑا سنسیئر ہو کے کرتے ہیں، جو ہے وہ 2 نمبری نہیں کرتے. تو اگر 2 نمبریاں کریں گے تو پھر یہ آپ کو جو ہے وہ اتنا ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں یہاں پہ کہ کس طرح جو ہے وہ ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ اپنا پیسہ جو ہے آپ کو دیا ہوا 1 کراؤن بھی نہیں چھوڑتے اگر آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری تو تمام بزنس کمیونٹی سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ سارے اچھا کام کرتے ہیں اور کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتے، مگر اگر کہیں پہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کریں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے بڑا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور آپ دونوں کو بتاتے چلیں کہ اب ہم نے ایک اپنا جو ہے وہ یوٹیوب چینل بنایا ہے آپ کی آواز کے نام سے، تو اس کو بھی سبسکرائب کریں. تو 25-30 سال ہو گئے ہیں، دوست کہتے تھے، اور یہ بھی انشاءاللہ جس طرح اب ہم اپنے 25-30 سالوں میں کسی سے ایک آنا نہیں لیا، ہمیشہ دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پرانے لسنر، شاید تو بہت پرانا لسنر ہے، اس وقت بالکل ینگ ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ یہ خود بھی بڑے بچے بھی اس کے بڑے ہو گئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی ہو گئے، لیکن آپ جوان ہیں سارے، میری نظر میں تو آپ مجھے جوان ہی لگتے ہیں. تو سب کو مل جل کر محنت کرنی چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کا، اس ملک کا خیال رکھنا چاہیے، اور جہاں سے آئیں اس ملک کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سیاستدان جو ہوتے ہیں، چونکہ میں جمہوری آدمی ہوں، میں کسی پارٹی کو نہیں کہتا کہ کوئی پارٹی یا نہیں ہونی چاہیے. جو لائل لوگ ہیں، جو اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو ڈرامے کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی آپ اجتناب کریں. جو جینون کام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں.